मेरा नाम कामरान है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी बीवी एक अजीब तरह की औरत थी। उसकी एक बहुत ही अजीब सी रूटीन थी, चाहे वो रात को 3 बजे भी क्यों ना सोती। वो सुबह-सुबह हम सब के जागने से 2 घंटे पहले उठकर बाथरूम में चली जाती थी और 2 घंटे तक बाथरूम में ही रहती थी। अंदर से कोई ख़ास आवाज़ नहीं आती थी। 2 घंटे कहने में आसान लगते हैं, लेकिन एक शख्स 2 घंटे बाथरूम में क्या कर सकता है? और वो भी रोज़। और ये रूटीन उसकी 5 साल से चल रही थी। हमारे 3 बच्चे थे जो स्कूल जाने वाले हो चुके थे, लेकिन मेरी बीवी ने अपनी रूटीन वही बना रखी थी कि वो किसी भी काम में देर नहीं करती थी, सारे काम वक्त पर करती थी, लेकिन दिन के 2 घंटे वो बाथरूम में गुजारती थी, वो भी सुबह सुबह के वक्त। वैसे तो मेरी बीवी बहुत ही प्यारी थी, उसकी सारी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अपने चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खरीदती, उसे बहुत शौक था। वो बहुत प्यारा मेकअप करती थी और मुझे अलग अलग तरह के मेकअप करके दिखाती थी। बहुत ही प्यारी लगती थी। आखिर औरतों का यही काम होता है, सजना संवरना। शादी के शुरू में तो सभी औरतें यही करती हैं और ये अच्छा भी लगता है, लेकिन मेरी बीवी हमेशा ही मेकअप पर बहुत खर्चा करती थी। वो कभी कभी ऐसा मेकअप ऑर्डर करती थी जो हजारों में होता था। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो, मेकअप नहीं किया करो। उसने कहा कि ठीक है, मैं आज से नहीं करूंगी। उसने मेकअप का सामान खरीदना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी घर के खर्चों पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी एक अलग रूटीन थी और मैं 5 साल से उस पर अमल कर रहा था। रोजाना एक टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर जागना। मेरी बीवी हमेशा मुझसे मोहब्बत करती थी। हमारे 3 बच्चे भी थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन फिर मेरी जिंदगी और रूटीन में एक बदलाव आया और उस बदलाव के आने से मेरी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया या यूं कहो कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। ऐसा तूफान जो शायद मेरी जिंदगी में ही था, लेकिन मैं उससे अनजान था। मैं जिस अस्पताल में काम करता था वहां मेरी नाइट शिफ्ट यानी रात की ड्यूटी लगा दी गई और अब मुझे रात में काम करना होता। मैंने सुबह 6 बजे घर आना शुरू किया, जबकि इससे पहले मैं सुबह 8 बजे जाता था और मेरी बीवी 5 बजे उठ जाती थी। वो हमेशा मुझसे 2 घंटे पहले ही जागती थी, उसकी ये आदत थी। लेकिन मैंने उसे कहा कि 6 बजे मैंने आना है और उसके बाद कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम भी 7 बजे तक सो जाया करो। बच्चों का स्कूल वैसे भी 8 बजे के बाद लगता था। बल्कि मैंने ये भी कहा कि मैं जब काम से आऊंगा तो बच्चों को खुद स्कूल में भेज दूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही जाग रहा हूँगा, इसीलिए तुम भी आराम से सोती रहो। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं भी आकर सो जाऊंगा और फिर 1 बजे उठ जाएंगे। बच्चों को 2 बजे छुट्टी होती है, इतने में तुम खाना बनाना और घर साफ कर लेना। वैसे भी मेरी बीवी को ज्यादा काम नहीं होते थे, वो सारा दिन घर पर ही रहती थी। ये बात भी अपनी जगह बहुत अजीब थी, क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छी डिग्री थी जिसकी वजह से उसे मुझसे भी अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन वो कभी भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। उसे घर में ही रहना अच्छा लगता था, वो नौकरी के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने भी उसे कहना छोड़ दिया कि क्या सोचेगी कि मुझसे काम करवा रहा है, जबकि अगर वो नौकरी करती तो हमारे हालात बहुत अच्छे हो सकते थे। मेरी बीवी ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर मेरे घर में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के हालात होने लग गए। शायद ये सब मेरे घर में बहुत पहले से ही हो रहा था, लेकिन मुझे ही उसके बारे में मालूम नहीं था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी पहले से जाग रही थी। मैंने उसे कहा कि जागने की क्या जरूरत थी तुम्हें। मैंने कहा था चलो आराम कर लो, सारी जिंदगी तो सुबह सुबह हमारे लिए जागती रही हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, मुझे काम है, आप जाकर सो जाइए। और ये कहकर वो बाथरूम में चली गई और मैं कमरे में जाकर सो गया। अजीब बात ये थी कि वो कमरे के बाथरूम में भी नहीं जाती थी। मैंने उसे कहा कि हमारे कमरे में बाथरूम है, वहां क्यों नहीं जाती हो, मेहमानों के बाथरूम में क्यों जाती हो। तो कहने लगी कि अगर मैं कमरे के बाथरूम में जाऊं और आपको जाने की जरूरत होगी तो फिर क्या होगा। तो मैं हंस दिया और मैंने कहा कि तुमने कौन सा सालों अंदर रहना है, 5 मिनट इंतजार भी तो कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बीवी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब मेरी रूटीन बन गई थी तो मुझे उसकी रूटीन अजीब लगने लगी। आज तो मेरी बीवी ने कह दिया कि मुझे कोई काम है, लेकिन अगले दिन फिर से जाग रही थी और उससे अगले दिन भी, और मुझे कमरे में भेजकर वो बाथरूम में चली जाती थी। मैं उसको बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर ही कमरे में जाता था। कमरे में जाते ही तकिए पर सर रखकर मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं सारी रात का जागा होता था। सुबह जब मैं अपने टाइम से जागता तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ होता था, बस मेरी बीवी सजी सजी मेरे सामने खड़ी होती थी। वो रोज सुबह इतना तैयार क्यों होती थी? उसके चेहरे पर मेकअप तो कम होता था, लेकिन वो रोज सुबह तैयार होती थी। अब तो मुझे ये लगने लगा कि वो सुबह तैयार होने के लिए ही उठती है।
جبکہ ہماری شادی کو 5 سال ہونے والے ہیں۔ اس نے مجھے کون سا چہرہ دکھانا تھا؟ میں نے اس کا اصلی چہرہ دیکھا ہوا تھا، میں جانتا تھا کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ یہ تو شروع کے چونچلے ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میرا اصل منہ دیکھ لیا تو کیا سوچے گا کہ میں کیسی لگتی ہوں، کیونکہ بنا میک اپ کی عورتیں نارمل ہی لگتی ہیں۔ ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں جو بنا میک اپ کے بھی خوبصورت لگتی ہیں۔ ایک دن میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی اور میں کچن میں آیا۔ مجھے لگا میری بیوی کچن میں ہوگی، لیکن دیکھا کہ میری بیوی کچن میں نہیں تھی، وہ باتھ روم میں ہی تھی۔ لیکن مجھے اپنے کمرے میں گئے ہوئے 30 منٹ ہو گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ جواب بھی نہیں دے رہی تھی اور باتھ روم سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت بار دستک دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دروازہ بجایا پر اس نے جواب نہ دیا۔ میں سوچنے لگا کہ میری بیوی باتھ روم میں ہی بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ باتھ روم میں سے کسی حرکت کی آواز آ رہی تھی پر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگا میری بیوی اندر ہی بے ہوش ہو گئی ہے، ورنہ مجھے جواب ضرور دیتی۔ میں دروازہ توڑنے ہی لگا تھا، پہلی ضرب لگائی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھل گیا۔ میری بیوی باتھ روم سے باہر نکلی اور بہت ہی فریش لگ رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی بیوی پر چلاتے ہیں، لیکن مجھے دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا کہ یہاں میری جان نکل گئی اور یہ ایسے باہر آ رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگوں نے پسند کی شادی کی تھی، لیکن میری طرف سے پسند کی شادی تھی، اس کی طرف سے بھی تھی، پر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، تو وہ کہتی تھی کہ کمی کی بات نہیں ہے، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر وہ مجھے کوئی سیدھی سی وجہ بتاتی تو میں پیچھے بھی ہٹ جاتا، لیکن اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی اور پھر میں نے اسے منا ہی لیا۔ بہت پیار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے تو پریشان ہوتا تھا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ادھر میری جان پر بن گئی تھی اور وہ بالکل نارمل تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تم جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ کب سے میں دروازہ بجا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ ابھی تو آپ نے دروازے پر دستک دی ہے تو میں باہر آ گئی ہوں۔ میں نے کہا کہ پاگل مت بناؤ، 20 منٹ ہو گئے ہیں مجھے دستک دیتے ہوئے، میں تو دروازہ توڑنے لگا تھا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، دروازہ توڑنے لگے تھے؟ صاف ظاہر تھا کہ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں کتنی دیر سے دروازہ پیٹ رہا تھا، کیا اس کو سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا میں نیند میں تھا؟ میری بیوی اتنی مست مولا تھی کہ میں نے اس سے بحث نہیں کی، وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو درگزر کر دیا۔ جب ایک دفعہ کسی سے پوچھیں کہ کیا تم ایسا کر رہے تھے تو وہ آگے سے جھوٹ بول دے، تو پھر آپ 10 دفعہ بھی پوچھیں تو وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ اس لیے آپ کو خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال بیٹھ گیا تھا کہ آخر ایسا وہ کیوں کر رہی تھی؟ جب سے میرا گھر آنے کا وقت بدلا تھا، میری بیوی کی روٹین بھی عجیب سی ہو گئی تھی اور اس نے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ جب میرا وقت گھر آنے کا کچھ اور تھا تو اس وقت کے ساتھ وہ ایڈجسٹ تھی، تو تب ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج کل میں صبح اٹھ کر صبح کے کام کر لیا کرتا تھا۔ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا تو اسکول کے باہر کھڑے چوکیدار نے کہا کہ بڑے دنوں بعد بچے ٹائم سے آئے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ دیر سے ہی آتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری میری بیوی کی تھی اور وہ صبح جلدی اٹھ کر ہی کرتی تھی۔ اللہ کے کرم سے شادی کے پہلے ہی سال 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا اور اس کے بعد ایک بیٹی سے نوازا، اور اب وہ بچے اسکول جانے والے ہو چکے تھے، 8 مہینے سے اسکول جا رہے تھے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمیشہ بچے لیٹ ہی آتے ہیں، یہ تو سارے اسکول میں مشہور ہیں کہ جب بھی آتے ہیں لیٹ آتے ہیں۔ میں حیران ہوا کیونکہ میری بیوی صبح یہی کہہ کر جلدی اٹھ جاتی تھی کہ مجھے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ان کو تیار کرنا ہے، میں لیٹ نہیں اٹھ سکتی۔ وہ صبح کہاں بیزی ہو جاتی تھی کہ باقی گھر کے سارے کام بھی نہیں ہو رہے تھے، بچوں کو وہ اسکول میں لیٹ بھیجتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے یہ بات نہیں کی کیونکہ وہ اس بارے میں مجھ سے جھوٹ بولتی تھی۔ اگر میں پوچھتا بھی تو اس نے مجھ سے جھوٹ ہی کہنا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کر دیا اور میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میری بیوی روز صبح 2 گھنٹے باتھ روم میں قید ہو جاتی ہے اور وہاں سے تیار ہو کر نکلتی ہے، اور وہ اس باتھ روم میں جاتی تھی جو کہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہے۔ اس باتھ روم کے اندر سے ایک دروازہ گلی کی طرف کھلتا تھا، لیکن اس دروازے کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے اس دروازے کو بند کر دیا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سائڈ سے ہٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا
کہ یہ تو اتنا ہٹا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ میری بیوی صبح صبح یہاں سے نکل جاتی تھی اور 2 گھنٹے بعد واپس آتی تھی۔ کیا وہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی کھیل کھیل رہی تھی؟ مجھے اپنی بیوی پر شک اس لیے بھی ہوتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اس نے صرف مجھ سے اس لیے شادی کی کیونکہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ شادی کے 1 سال بعد 2 بچوں کے ہو جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے شرماتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ شرم نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تھی اور شرم کا بہانہ کرتی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھتی تھی اور مجھے کبھی بھی اپنے آپ کو غور سے دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ جیسے میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگتا، وہ لائٹ بند کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت ایسے شادی شدہ لوگ ہوں گے جو یہ کہانی سن رہے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہاں، شروع میں شرم ہوتی ہے، لیکن 2 سال گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہماری شادی کو تو اتنے سال ہو گئے تھے، ہمارے بچے اسکول جانے لگ گئے تھے، لیکن ابھی بھی وہ ایسے شرماتی تھی جیسے ہماری شادی 2 ہفتے پہلے ہی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا اور اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شرم کا بہانہ کر کے مجھ سے دور دور رہتی ہے، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی محبت ہوتی ہے۔ مجھے میری بیوی سے محبت ہوئی تھی تو مجھے پتا تھا کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ وہ مجھ سے دور دور بھاگتی تھی، پھر بھی میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میری بیوی کو مجھ سے تو محبت ہوئی نہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسے اس عمر میں آ کر کوئی پسند آ گیا ہو اور اب اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہو۔ ایسا بہت ہی دفعہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں کسی آدمی کے ساتھ 8 سال گزار لیتی ہیں، بچے پیدا کر لیتی ہیں، اس کے ساتھ مشکل وقت گزار دیتی ہیں، تو پھر وہ باغی ہو جاتی ہیں۔ اور جو مرد سمجھتے ہیں کہ فلاں عمر میں عورت کو کچھ نہیں ملے گا، تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ہر عمر میں کوئی نہ کوئی مرد مل ہی جاتا ہے۔ اور میری بیوی تو ابھی بھی خوبصورت تھی، لیکن وہ کہاں جا سکتی تھی؟ وہ بھی صبح صبح۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری بیوی باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ لے جاتی تھی۔ یہ بیگ کسی چھوٹے میک اپ جیسا لگتا تھا، شاید اس میں میک اپ کا سامان تھا، لیکن صبح صبح میک اپ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی عورت جس کی شادی ہو گئی ہے، وہ میک اپ کس کے لیے کرتی ہے؟ ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے ہی کرتی ہے۔ یا تو وہ کسی شادی میں جاتی ہوگی، نوکری کرتی ہوگی، یا آفس جاتی ہوگی تو تھوڑا بہت میک اپ کرتی ہے۔ لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہے تو صبح صبح کوئی عورت میک اپ کیوں کرے گی؟ اپنے شوہر کے لیے کرے گی۔ لیکن میرے سے تو وہ دور دور رہتی تھی، بہت ہی زیادہ مشکل سے میری بات مانتی تھی، تو پھر اتنا میک اپ کیوں کرتی تھی؟ کس کو دکھانا چاہتی تھی؟ میرے دوست نے بھی مجھے ایک عجیب سی کہانی سنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میری بیوی ہر وقت تیار ہو کر رہتی تھی اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ آرام کر رہی ہے اور مجھے بتاتی نہیں تھی کہ بات کیا ہے۔ بہت عرصے تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے میرے دوسرے دوست نے میری ہی بیوی کی ویڈیو دکھائی اور کہا کہ دیکھ کیا مال ہے۔ میں تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس دن میرے دوست کو پتا چلا کہ اس کی بیوی میک اپ کر کے تیار ہوتی اور اپنی مرضی کے کپڑے پہن کر کمرہ بند کر کے ویڈیو بناتی تھی اور کسی ویب سائٹ کو وہ ویڈیو بھیجتی تھی اور ان سے پیسے لے لیتی تھی۔ ایسے میں اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی تو وہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ میرے دوست نے ابھی بھی اسی عورت کے ساتھ رشتہ رکھا ہوا تھا۔ کہتا تھا کہ کسی نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر بیوقوف بنا لیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ کہیں میری بیوی کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ کسی کی باتوں میں آ گئی تھی؟ ویسے تو وہ بہت سمجھدار تھی اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ کسی کی باتوں میں آ سکتی ہے، لیکن انسان کا کیا پتہ چلتا ہے، اس کو عمر کے کسی بھی حصے میں بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ بس سامنے والا آدمی چالاک ہونا چاہیے، اور ایسے آدمی سے تو زمانہ بھرا پڑا ہے۔ میں نے اس بیگ کو کسی طرح حاصل کر لیا اور دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے تو میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس چھوٹے سے بیگ کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود تھی جن کا میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ مردوں کے استعمال کی چیزیں تھیں اور میری نازک سی بیوی ان چیزوں کو کیوں استعمال کرے گی؟ لیکن پھر وہ انہیں بیگ میں رکھ کر کیا کر رہی تھی؟ یہ چیزیں تو میری بھی نہیں تھی، پھر یہ چیزیں کس کی تھی؟ میں تو پوری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ ایک طرف میری نوکری ایسی تھی کہ مجھے رات رات بھر جاگنا پڑتا تھا، اور دوسری طرف شادی کے 5 سال بعد مجھے میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چل رہی تھی جن کے بارے میں آج تک انجان تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر اس سے بات کروں گا۔ ہم کوئی نئے شادی شدہ جوڑے نہیں تھے جو ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکتے۔ ہم نے شادی کی تھی، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ان 5 سالوں میں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے تھے، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی بہت کوشش کی تھی، اور ایک دوسرے کی ذات کے نیگیٹو پہلوؤں کو بھی قبول کیا تھا۔ اب ایسی کیا قیامت آ گئی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات نہ کر سکتا تھا؟ ایک دن صبح ہی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ باتھ روم میں جایا کرتی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی، جیسے اسے ابھی جانا تھا۔ وہ مجھ سے نظریں
بھی چھپا رہی تھی اور اپنا چہرہ بھی۔ وہ مجھ سے کترائی تھی، جیسے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تو وہ پتھر کی بن جائے گی۔ کہنے لگی کہ جلدی کرو، کیا ضروری بات ہے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ اس کام کے بارے میں ہی مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم صبح جلدی جاگ جاتی ہو، مجھے لگتا تھا کہ تم صبح جاگ کر گھر کے وہ کام کرتی ہو جو صبح کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ بچوں کو اسکول سے روز لیٹ کرواتی ہو، اس گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، 2 گھنٹے تک تم باتھ روم کے اندر ہی خود کو قید کیے رکھتی ہو۔ اس باتھ روم کا ایک دروازہ گلی میں بھی کھلتا ہے جسے بند کیا تھا، لیکن اب اس سے لکڑی ہٹی ہوئی ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم باتھ روم سے کہیں چلی جاتی ہو؟ اب میں اور کیا کرتا؟ میں نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اسے میری بات بری لگ جائے گی، لیکن کیا وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے اس کی حرکتیں کتنی بری لگ رہی تھی، اس کو بھی تو کچھ خیال کرنا چاہیے تھا۔ میرا ایسا کہنا تھا کہ میری بیوی نے مجھے حیران ہو کے دیکھا۔ وہ جیسے یہ بات سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں گھر سے صبح صبح ہی نکل جاتی ہوں، وہ بھی تیار ہو کر؟ کہاں جاؤں گی میں؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا کسی کے ساتھ افیئر ہے اور میں اس کے پاس چلی جاتی ہوں آپ کو چھوڑ کے؟ آپ نے یہ بات کیسے سوچی؟ میری بیوی بری طرح سے ناراض ہو گئی۔ مجھے اس سے اس طرح کی حرکت کی امید نہیں تھی اور اسے مجھ سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے آج تک اس پر شک نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا کہ جب تم میری ذرا سی بات پر اتنا غصہ ہو گئی ہو تو سوچو کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مردوں میں بہت انا ہوتی ہے۔ مجھے تو یہی لگے گا کہ میری بیوی مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہے، اور اسی بات کو چھپایا جاتا ہے جو بتانے کے قابل نہیں ہوتی اور جو غلط ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ آج سے تم صبح مجھے باتھ روم میں نہیں دیکھو گی، اپنی جگہ پر آرام سے سوئی رہو، اپنی اس روٹین کو بدل لو۔ تم جو بھی کرتی ہو میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن اب یہ اس گھر میں نہیں ہوگا۔ میری بیوی نے کہا کہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میں باتھ روم میں جانے سے نہیں رکوں گی۔ کیا کر سکتے ہیں آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لے۔ میری بیوی تو ناراض ہو گئی، پہلی بار میرے منہ پر بولی تھی۔ اب تو میں سمجھ گیا کہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، باہر سے کھلنے والا دروازہ باہر سے اتنا بند کروا دیا کہ اب اس سے کھولا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس دروازے کے بند ہونے سے میری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا مطلب وہ باہر نہیں جاتی تھی، وہ باتھ روم میں ہی رہتی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ شاید وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہو، تو میں نے اس کا فون چھپا دیا، لیکن اس بات کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ فون تو وہ پہلے بھی لے کر نہیں جاتی تھی، بس وہ بیگ لے جاتی تھی اور اس کے اندر مردوں کے استعمال کی چیزیں ہوتی تھی۔ اب ہماری روز لڑائیاں ہونے لگی، میں اس بیگ کو چھپاتا تو وہ بری طرح سے تڑپنا شروع ہو جاتی اور پھر سے اسے کسی طرح تلاش کر لیتی۔ میں نے بہت تنگ آ کر اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کمرے میں جس میں باتھ روم تھا، لیکن میں نے اس سے وہ بیگ چھین لیا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، تم جس طرح باتھ روم میں جاتی ہو اور باتھ روم میں جائے بنا تمہارا دن نہیں گزرتا، جیسے تمہاری زندگی اور موت کا سوال ہو۔ میرا شک اب بھی اسی بات پر تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میری بیوی گھر سے نکل جاتی ہے، کیونکہ 2 گھنٹے تک اس نے باتھ روم میں کیا کرنا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کا کھانا اس کے کمرے میں ہی بھیجا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت لڑائی کرتی تھی، رات بھر بری طرح روتی تھی، کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو، نہیں تو جب باہر نکلوں گی تو مجھے طلاق دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا، ایسا کیوں ہوگا؟ 2 دن کے بعد میں نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 دن سے دیکھا نہیں تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور جب میں نے اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل آئی، ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپنے لگے، نظروں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو اپنی بیوی کو کمرے میں بند کر کے گیا تھا، لیکن جو میرے سامنے کھڑی تھی وہ میری بیوی نہیں تھی، کیونکہ اس عورت کے ساتھ کچھ گڑبڑ تھی۔ اس عورت کے پورے چہرے پر ایسی داڑھی تھی جیسے مردوں کی داڑھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ روتی روتی مجھ سے دور بھاگنے لگی اور ایک کونے میں سمٹ گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میری بیوی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی کیسے آ گئی تھی؟ میں اس کی طرف بڑھا تو وہ مجھ سے دور بھاگ رہی تھی، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو میرا ہاتھ جھٹک دیتی، کہنے لگی اب تو میرا اصل چہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے، کوئی بھی ایسی بدصورت عورت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ رو رہی تھی، میں نے اسے مشکل سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے مجھے کہا بس مجھے میرا وہ بیگ دے دو اور مجھے باتھ روم میں جانے دو۔ میں نے بیگ اسے پکڑا دیا، وہ باتھ روم میں چلی گئی اور 15 منٹ کے بعد واپس آئی تو اس کے چہرے پر کوئی بھی بال نہیں تھے، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ان بالوں کو شیو کیا تھا، اور اس بیگ میں بھی شیو کرنے کی چیزیں تھی جو مرد استعمال کرتے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک بیماری ہے، یہ بیماری ہارمون کی خرابی کی ایک بڑی بیماری ہے جس میں میرے چہرے پر مردوں کی طرح داڑھی اگ آتی ہے۔ ان
ان بالوں کے اگنے کی رفتار بہت تیز ہے، راتوں رات ہی یہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بیماری مجھے تب سے ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ میں اسی وجہ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر میری شادی کروا دی گئی۔ پر میں نے سوچا کہ اسے چھپا لوں گی، اور میں اسی لیے آپ سے پہلے جاگتی تھی، 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر باتھ روم میں چلی جاتی تھی۔ مجھے ان بالوں کو پوری طرح صاف کرنے میں اور میک اپ سے چھپانے میں 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور یہ بال بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے چہرے سے یہ نشان چھپانے کے لیے بہت مہنگے مہنگے لوشن لیے، ایسے جن کو لگانے سے پتہ نہ چلے کہ آپ نے کچھ لگایا ہوا ہے۔ میرے سارے پیسے اسی کام میں جاتے تھے۔ 5 سال تک میں نے یہ روٹین بنا کر رکھی ہے۔ میرے ساتھ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پوری طرح سے عورت ہوں۔ اگر میں عورت نہ ہوتی تو پھر ہمارے بچے کیسے پیدا ہوتے؟ بس میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ میرے چہرے پر مردوں جیسے بال نکلتے ہیں جو کسی بھی مرد کو دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ نہ دیں، اس لیے میں یہ سب کرتی تھی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا پیار کرتی تھی۔ تبھی تو میں ڈرتی تھی۔ جب کوئی عورت کسی مرد سے دور جانے سے ڈرتی ہے، اس کو کھونے سے ڈرتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ ساری زندگی آپ نے یہی سمجھا کہ شاید مجھے آپ سے پیار نہیں ہے، لیکن مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتی اور نہ ہی بتا سکتی ہوں۔ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ ان 5 سالوں میں ایک دن بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا۔ مجھے یہ سب محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو صاف کیے، اسے تسلی دی۔ وہ بہت رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ ظاہر ہے 5 سال تک اس نے یہ بات چھپائی تھی اور اس کا راز کھل گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت بری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھ پر شک کیا، آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اس بات پر بھی بہت دکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بال کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں ہوتے، علاج کروایا جائے تو اس سے جلد خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا تو تمہاری اسکن خراب ہو جائے گی اور پھر تمہارے جو بال ہیں وہ اور بھی نظر آنے لگیں گے، اس لیے میں نے کبھی بھی کوئی علاج نہیں کروایا۔ بالوں کو جڑ سے نکال کر اپنے چہرے پر میک اپ لگا لیتی تھی۔ اسی کام میں میرے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے اور مجھے بہت زیادہ درد بھی ہوتا تھا، لیکن مجھے اس درد کی عادت ہو گئی تھی اور اکثر مجھے گھر کے کاموں میں دیر ہو جاتی تھی، تبھی بچے اسکول سے لیٹ ہو جاتے تھے۔ 5 سال تک آپ کی ایک ہی روٹین تھی جس میں آپ کبھی بھی صبح نہیں جاگتے تھے، لیکن اب آپ کو پتہ چل گیا اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن جانتی تھی کہ ایک دن یہ راز کھل جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیا ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلا تو وہ تمہارا مذاق بنائیں گے، پھر میں طرح طرح کی باتیں سناؤں گا۔ تم جو اب تک کرتی آئی ہو وہی کرو، لیکن اس چیز کو اپنے سر پر سوار مت کرو۔ مجھ سے اس چیز کو چھپاؤ نہیں، تم اس کے ساتھ بھی میری بیوی ہو اور اس کے بنا بھی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی وجہ سے میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا جس کا کوئی اختیار تمہارے پاس نہیں ہے؟ تمہیں ایک بیماری ہے اور دنیا میں ہزاروں طرح کی عجیب و غریب بیماریاں ہوتی ہیں۔ تم اس چیز کو چھپا رہی تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ شاید پہلے میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، پر اس کو اپنی کمزوری مت بناؤ۔ کل کو اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں اس کو جواب دوں گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، تو تمہیں اس سے کیا مصیبت ہے؟ میری بیوی برے طریقے سے رو رہی تھی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے کہا اس کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا اور ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، جو کچھ بھی ہوگا ہم ساتھ مل کے کریں گے۔ بس تمہاری غلطی یہ ہے کہ اب تک تم یہ سب اکیلے سہتی رہی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ میں نے اپنی بیوی کو ہمت دی اور یہ بات آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو بھی بتا دی۔ ہمارے بچے بھی اس چیز کو سمجھنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ میری بیوی صبح یہی سب کرتی، بالوں کو نکال کر میک اپ لگا لیتی تھی، لیکن کبھی کبھی کسی دن ایسا نہیں کرتی تھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، میری ہم سفر تھی، اور یہی تو میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ وہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ لیکن ہم مرد ہو کر اتنی جلدی بات سمجھ نہیں آتی، ہم تب سمجھتے ہیں جب بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں تو ہم چھوٹی سی بات پر کیوں نہیں کر سکتے سمجھوتا؟ ہمیشہ سب کچھ عورت سے ہی کیوں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید میں بھی عجیب لگ رہا ہوں، وہ ایسی عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، اور جسے محبت ہو جاتی ہے تو پھر محبت اور کچھ نہیں دیکھتی ہے۔ آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔